वेलकम बैक नाजरीन। नया सेगमेंट लेके हाजिर हैं जो कि तफहीम कुरान है और आप बड़े शौक़ से देखते हैं, बड़े जज्बे से देखते हैं। उम्मीद है कि जिस जज्बे से आप देखते हैं इसी जज्बे से आप कुरान करीम के अल्फाज और मानी को सीख भी रहे होंगे और अल्लाह ताला ने आपका यह सफ़र आपके साथ साथ तय करवा भी दिया होगा और बहुत सारे मानी और अल्फाज कुरान करीम में बराह रास्त आप समझने के काबिल हो गए होंगे। कुरान करीम के सफ़हात को खोल के भी आपने देखा होगा कि कितने सारे अल्फाज ऐसे हैं जो गुजर चुकी हैं, कितनी तरकीबें ऐसी हैं जो आपको आ गई हैं, कितने मक्ते ऐसे हैं जो आपको समझ आना शुरू हो गए हैं, या फ्रेजेस ऐसे आ गए हैं जो आपको बग़ैर पूछे किसी की हेल्प लिए बगैर आप ख़ुद उनका तर्जुमा कर सकते हैं। और बकिया जो चीज़ें होती हैं वो साथ साथ डेवलप होती जाती हैं, या कम से कम आदमी बता तो सकता है ना ये बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हुई है, फिर मिला जुला के काफ़ी हद तक समझ भी आ जाती है। तो मैं वेलकम करूँगा हमारे साथ इस सेगमेंट में जो मुस्तकिल उस्ताद हैं, डॉक्टर उबैदुर्रहमान बशीर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और फैकल्टी मेंबर हैं अरबिक डिपार्टमेंट में जो कि बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है। इसी तरह आप प्रिंसिपल माहद अल-लुग़त अल-अरबिया हैं और कंसल्टेंट HEC हैं फॉर कुरानिक स्टडीज़ या फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली कुरान। इसी तरह आप डायरेक्टर और ख़तीब हैं जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन एफिट फॉर इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब आपको वार्म वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, रोज़ाना आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हैं और हमें पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हम सब की काविशों को कबूल फरमाए। मौजूद स्टूडियो में मौजूद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी वेलकम करता हूँ बहुत ज़्यादा, और जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं उनको तो और ज़्यादा वेलकम है। और पूरे जज्बे के साथ हम अपना सबक शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर हम उस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जिसमें मुसलसल कुरान करीम के अल्फाज अरबी में समझ आते हैं, कुरान के क़िते अरबी में समझ आते हैं, कुरान के जुमले अरबी में समझ आते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी स्क्रीन से जो भी इस प्रोग्राम को देखता है वो कुरान करीम को बराह रास्त अरबी में समझने की सलाहियत तदरीजन हासिल करता चला जा रहा है। आपके सामने एक स्लाइड अभी ज़ाहिर होगी और उस पर एक नाम लिखा नज़र आएगा। इस प्रोग्राम में एक सबक में एक ही नया लफ्ज़ आता है। आपके सामने स्लाइड पर एक नाम लिखा नज़र आ रहा है, यूसुफ। ये एक लफ्ज़ है। इस तरह के बहुत से अल्फाज आप पहले पढ़ चुके हैं। इनके शुरू में एक ही लफ्ज़ आएगा और एक जुमला बनेगा जो आप ख़ुद समझते होंगे, और उसका मतलब जुमले का मैं नहीं बताऊंगा, आप अल्लाह के कलाम को अरबी में समझ जाएंगे। अरबी ज़बान में एक नन्हा सा लफ्ज़ होता है, अना। अना का मतलब है मैं। कोई भी शख्स, कोई मर्द, कोई खातून अपने बारे में बात कर रहा हो या कर रही हो तो कहेगा मैं, अना। अब ये इसके बाद एक लफ्ज़ आएगा और एक जुमला बन जाएगा। अब अक्सा आप मुझे बताएंगी क्या मतलब होगा अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ। और अब अल्लाह के कलाम में देखें आसानी, उन्हीं आसान अल्फाज के साथ जो पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला की किताब में अना आया हुआ है और एक जुमला बन रहा है। अक्सा अब आप मुझे बताएं क्या मतलब होगा अन अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। अना रसूल, मैं रसूल हूँ। अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ। अना बशर, मैं इंसान हूँ। अना खैर, मैं बेहतर हूँ। और अना आबिद, मैं इबादत गुजार हूँ। मैं इबादत करने वाला हूँ। ये जो अल्फाज आप पढ़ रही थी इसमें एक दो अल्फाज नए हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, अजूज़ होता है बूढ़ा या बुढ़िया, बूढ़ा मर्द या बूढ़ी खातून। आप बताएं, ये बूढ़ी खातून के लिए है हमारे पास, तो क्या मतलब अना अजूज़, मैं बुढ़िया हूँ। मैं बुढ़िया हूँ, मैं बूढ़ी खातून हूँ। नासे होता है नसीहत करने वाला, बताइए क्या मतलब अना नासिह। मैं नसीहत करने वाला हूँ। और बरी होता है लाता, अच्छे पढ़ चुके हैं, तो क्या मतलब होगा अना बरी, मैं बरी हूँ या लातर हूँ। मैं ला ताल्लुक हूँ। ला ताल्लुक हूँ। अल्लाह की किताब में आज के सबक में एक ही नया लफ्ज़ आया है और आप ये अल्फाज ये समझ रहे हैं, आपने पहले पढ़े थे, अना आ चुका, और ये सारे जुमले आपकी निगाहें देखते ही आपका जहन समझ जाएगा। अब मैं दोबारा आप लोग बुलंद आवाज से इसका मतलब चारों बताएंगे। क्या मतलब होगा अना रसूल, मैं रसूल हूँ। और अना खैर, मैं बेहतर हूँ। और अना मुंदिर, मैं डराने वाला हूँ। अब बताइए अना आलम का मतलब क्या होगा। अना आलम, मैं ज्यादा बाइल्म हूँ। दोबारा सोचें, अना आलम, ये फॉर्मेट का आलम का मतलब क्या पढ़ा हुआ है आपने। सबसे ज्यादा बाइल्म हूँ। तो फिर ठीक बताते क्यों नहीं, बताएं जल्दी से। अना आलम का मतलब क्या मैं होगा। सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ। ये कुरान करीम के आप जुमले जब समझ चुके हैं, अब देखिए ये कुरान करीम के थोड़े लंबे जुमले हैं, काले रंग के अल्फाज लिखे हैं और कुछ जगह खाली है।
یہ الفاظ پہلے آپ پڑھ چکے تھے، وہ خالی جگہ اس لیے تھی کہ ان جملوں میں انا آئے گا اور لیجیے وہ آ گیا، اور اب یہ جملہ آپ پورے کا پورا سمجھتے ہوں گے۔ دیکھیے شاندار نظام، یہ آپ پہلے پڑھ چکے تھے۔ آج کا سبق ان پرانے الفاظ سے جب ملے گا تو آپ قرآن کریم کے یہ جملے عربی میں سمجھتے ہوں گے۔ اب بتائیے، اب یہ جو قرآن کی آیت ہے، اقصا آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین؟ در حقیقت نشانیاں ہیں اللہ کے پاس، اور در حقیقت میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ میں ایک واضح وارننگ دینے والا ہوں، بات پہنچا دینے والا، ڈرا دینے والا ہوں۔ اقصا آپ ہی بتائیں گی کیا مطلب ہوگا انما انا رسول ربک؟ در حقیقت میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ اب عائشہ آپ مجھے بتائیں گی، قرآن کریم کا یہ جملہ آپ کے سامنے آیا ہے، آپ کی نگاہیں دیکھ کے سمجھ جائیں گے، میں آپ کو قرآن کا جملہ قرآن کی زبان عربی میں سمجھاتا جاؤں گا، آپ کو میں ترجمہ نہیں بتاؤں گا۔ آپ خود ابھی تک جتنے اسباق پڑھ چکی ہیں، آپ ان کو جوڑیں گی، آپ کو مطلب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ بتائیے کیا مطلب ہوگا انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین؟ در حقیقت علم اللہ کے پاس ہے اور در حقیقت میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اب عمر صاحب آپ بتائیں گے انا خیر من ھذا، شیطان نے یہ کہا تھا انا خیر من ھذا، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں زیادہ بہتر ہوں اس سے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے۔ اور کیا مطلب ہوگا انا خیر منہ؟ میں زیادہ بہتر ہوں اس سے۔ بہترین، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس لفظ ہے مہین، ایک نیا لفظ ہے مہین، کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا، کم سطح کا، گھٹیا۔ اب بتائیں شیطان نے یہ انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، اکثر بتائیں کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ انا خیر میں من بہتر، ھذا الذی ہوا مہین، انا خیر میں زیادہ بہتر ہوں اس سے جو کہ کمتر ہے یا گھٹیا ہے۔ جو کمتر ہے یا درجے میں کم ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کے جملے براہ راست عربی میں سمجھ آ رہے ہیں۔ ان سٹوڈنٹس کو میں نے نہیں بتایا کہ ضمیر ہے، منفصل ہے، مبنی ہے، فی محلی رفع ہے، بطور مبتدائی ہے، یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے ڈریں، قرآن کو آسان رکھیں۔ قرآن کریم کی زبان کو مشکل سے مشکل پیچیدہ بنانا اور ابتدائی درجے کے طالب علموں کے لیے، اور پھر اس کو بھگا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ قرآن کو آسان بنائیے۔ وہ چیزیں جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بنیاد نہیں ہیں، لسانی فلسفہ ہے، ہمارا ہے، پیارا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر ضرورت نہیں بنتی، اس کے لیے اس کو اس کی منزل پہ جا کے رکھ دیں، اس کے درجے پہ رکھیں۔ یہ اسٹوڈنٹس عربی میں سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں انا کا جو لفظ ہے، اس کے بعد ایسا لفظ آئے گا جس میں الف لام ہو تو ایک تاکید کا انداز ہوتا ہے، جیسے آپ نے ہوا کے ساتھ پڑھا تھا، ہیا کے ساتھ پڑھا تھا، انتا کے ساتھ پڑھا تھا، اور آج انا کے ساتھ بھی وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ انا کے بعد جب کوئی تاکید الف لام والا لفظ ہو تو اس کا مطلب ہوگا میں ہی۔ اب مجھے بتائیے گا اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا یہ جملہ، آپ بتائیں گی ماریہ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میں ہی خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور بہت رحم کرنے والا، الرحیم، اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اور نہیں ہے۔ میں نے کہا شاید آپ انا التواب کہہ کے رکوع میں چلے گئی ہیں، آیت ادھوری چھوڑ دی ہے۔ نہیں، میں کیا پڑھ لی مطلب ہوگا انا النذیر المبین؟ کیا مطلب ہوگا عمر صاحب آپ بتائیے گا انا النذیر المبین؟ میں ہی ہوں واضح ڈرانے والا۔ ماشاء اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں انا الغفور الرحیم، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں ہی ہوں خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا۔ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان طلبہ نے نہیں پڑھا فعال کیا ہے، فعیل کیا ہے، فاعل کیا ہے، انہوں نے نہیں پڑھا کہ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، انہوں نے اسم جامد ہے، مشتق ہے، مصدر ہے، یہ چیزیں نہیں پڑھیں، پڑھنے کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ یہ ابھی قرآن کے ساحل پہ ہیں، قرآن کی گہرائیوں میں انشاءاللہ اتریں گے۔ یہ اللہ کی توفیق سے بالکل درست بتا رہے ہیں، تاکید کو سمجھ رہے ہیں، اور یہی پورے پاکستان کے لیے نہیں پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ قرآن کریم کا یہ نظام سمجھنے کے لیے جو پیغام ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر میں نشر ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو، سکولز میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، گھروں میں، دفتروں میں، ہر جگہ اس نظام کے ذریعے لوگوں کو قرآن کا پیغام عربی میں ہی سمجھانا آسان ہے، ممکن ہے اور حقیقت بن چکا ہے۔ آئیے آپ اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک نیا میں سبق رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ سبق ہے کیا۔ آپ بتائیں گے کہ اس میں بعید تو آپ نے پڑھا تھا، نئی چیز کیا آ رہی ہے یہاں پر؟ بئی تی 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 آخر میں یا یا آ رہی ہے، یا بھی عربی زبان میں جو الفاظ آپ نے پہلے پڑھے تھے ان کے ساتھ جب یا کا لفظ لگ جائے اس کا مطلب تھا وہ چیز میری، میرا یا میری، میرا گھر۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا مطلب ہوگا قومی، میری قوم، اور کیا مطلب ہوگا ارضی؟ میری زمین۔ اب میں یہاں سے الفاظ پڑھتا جاؤں گا اس خوبصورت سلائیڈ سے،
اور جس نے محنت سے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی فن میں برکت عطا فرمائے. آپ مجھے مطلب بتاتے جائیں گے. کیا مطلب ہوگا ربی؟ میرا رب، رسولی، میرا رسول، دینی، میرا دین، اور صلاتی، میری نماز، اور ذکری، میرا ذکر یا میری نصیحت، اور عبادتی، میری عبادت، قلبی، میرا دل، نفسی، میری جان، روحی، میری روح، ارضی، میری زمین، قومی. میری قوم. اب جب آپ سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی، بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ ربی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا رب. میرا رب. یہ سبق آپ کو قرآن کریم سے، نماز سے، اذکار سے، ہر چیز سے جوڑتا جائے گا. یہ ننھی سی بات اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو قرآن کریم کے وہ تمام الفاظ جن کے آخر جو پہلے آپ نے پڑھے تھے آسان سے تھے، یہ وہ الفاظ تھے، ان کے شروع میں یا آ چکا. دیکھیے میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آسانی کا نظام دیکھیں. وہ سادہ سے الفاظ جو پہلی کلاس میں ہمارے ساتھ تھے وہ مسلسل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلسل اجمی لوگوں کو عربی ذوق کی مشق کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ووکیبلری یاد کرو، قسم کے اضافے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس کی مشق ہے، شاندار مشق ہے، بار بار ہے. 95% وہی آسان سے الفاظ ہوں گے اور 3% مزید نئے الفاظ ہوں گے، 2% نادر الفاظ ہوں گے. اب بتائیے جو سکرین پر آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، ربی، ذکری، روحی، غضبی، اہلی، ذریہ اولاد ہوتی ہے، ذریتی، ابنی، امی، رحمتی، نعمتی، سب قید ہوتی ہے تدبیر، قیدی، عینی، رأسی، یہ آنکھ اور سر کا آپ نے پڑھ لیا تھا، ولی، دوست میرا، عدو، دشمن. یہ سب عربی میں سمجھ آ رہے ہوں گے. جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو کتاب میں حل کر لیجئے گا. اب یہ جو چیز ابھی آپ سمجھ رہے تھے، لیجئے ان سابقہ اسباق کے ساتھ ملنے لگی ہے. قرآن کے یہ جملے ادھورے ہیں، اس لیے ادھورے ہیں، انتظار کر رہے تھے کہ آپ یا والا سبق پڑھ لیں. جب آپ یا والے سبق کو سمجھ جائیں گے تو وہ یہاں پر خالی جگہ میں آ کے وہ یا والا سبق بیٹھے گا، وہ آ گیا، وہ بیٹھ گیا، اور یہ قرآن کا جملہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب مجھے بتائیں آپ کے سامنے قرآن میں اگر یہ جملہ آیا ھذا ربی، کیا مطلب ہوگا؟ یہ میرا رب ہے. یہ میرا رب ہے. ماریا آپ بتائیں گی اب اگر قرآن کریم میں آیا ربی اعلم، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میرا رب زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے. اور ہوا ربی کا مطلب کیا ہوگا ماریا؟ ہوا وہ ربی. میرا رب ہے. اور کیا مطلب ہوگا ان ھذا اخی؟ بے شک یہ میرا بھائی ہے. بے شک یہ میرا بھائی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو دعا میں کہتے ہیں انت ولی، کیا مطلب ہوگا اس کا ماریا؟ تم میرے کارساز ہو. تم میرے کارساز ہو، تم میرے ولی ہو، تم میرے معاملات کے نگہبان ہو. اب دیکھیں اقصا آپ بتائیں گی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ جملہ کہا تھا، کہا شیطان کو تھا، سمجھ اب آپ ہی رہی ہیں. بتائیے کیا مطلب ہوگا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تم پر میری لعنت ہے. آپ نے اِنَّا 2 میں پڑھا تھا، علیہ کا آپ نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا، لعنتی آج پڑھا ہے. یہ جملہ آپ کو عربی میں سمجھ آ گیا. جب آپ کو اللہ کی کتاب میں کہے ہوئے جملے عربی میں سمجھ آ سکتے ہیں، میں آپ کو ترجمہ کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں اپنی ضد پہ اڑا رہا ہوں کہ نہیں میرا ترجمہ پڑھ لو، مجھ سے ترجمہ پڑھ لو؟ میں اللہ کی کتاب کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی زبان میں کیوں نہ سمجھا دوں؟ ترجمہ تو انسان بھول جاتا ہے. جب عربی میں سمجھے گا، جب وہ تلاوت کرے گا، وہ عربی اس کی مزید ترقی پائے گی، مزید پختہ ہوگی. اب آپ چاروں بتائیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے میں ذکر ہے جب سورج کو دیکھا تھا تو 2 جملے کہے تھے، ھذا ربی ھذا اکبر. تو بتائیں پہلے جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے زیادہ بڑا ہے. سب سے زیادہ بڑا ہے. یہ سب سے زیادہ بڑا ہے. آپ قصے کہانیاں بھی قرآن کے سچے قصے کہانیاں جو سب سے بہترین کہانیاں ہیں وہ سمجھیں گے. اب بتائیں هو اللہ ربی کا مطلب کیا ہوگا؟ وہی وہی میرا رب ہے. وہی اللہ میرا یہ رب آپ جب سمجھ چکے ہیں قرآن کے سارے جملے آپ سمجھ چکے. دیکھیں وہ جملے مزید بڑے ہو رہے ہیں. اس میں جو الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے تھے یہ کالے رنگ کے ہیں، کچھ چیزیں خالی ہیں، اس لیے کہ وہ انتظار کر رہی تھی کہ یہ چاروں سٹوڈنٹس یہ بات سمجھ لیں کہ بئی تھی لفظ کے آخر میں یا لگے تو ایک نیا لفظ بنتا ہے، نیا قطعہ بنتا ہے. وہ قطعہ جب ان کو سمجھ آ جائے گا تو قرآن کے جملے انتظار آپ کا کر رہے تھے کہ آپ لوگ سارے کا سارا ہمیں خود عربی میں سمجھ لینا. کیا ساری عمر ترجمے پڑھتے رہو گے، رٹے لگاتے رہو گے، مجھے عربی میں سمجھ لیں. اب مجھے بتائیں یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا انا یوسف وہذا اخی، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور انت اقصا آپ جواب دیں گی کیا مطلب ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تم میرے مددگار ہو دنیا اور آخرت میں. اور اللہ نے شیطان کو یہ جملہ کہا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے.
اب ایک اور بڑا جملہ ایک نبی نے کہا تھا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، مع کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں ساتھ، معیہ کا مطلب کیا ہوگا آپ بتائیں گی؟ میرے بتائیں ساتھ۔ کیا مطلب ہوگا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي؟ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور اب قرآن کریم کا یہ جملہ ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا؟ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور کسی خاتون کو جب خوشخبری دی گئی تھی تو اس نے کہا تھا وَأَنَا عَجُوز، اور بال ہوتا ہے شوہر، بس بال کا نیا لفظ تھا، میں نے بتا دیا کیا مطلب۔ وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی؟ وَأَنَا عَجُوز وَهَذَا بَعْلِي، اور میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا شوہر ہے۔ اور یہ میرا شوہر ہے۔ یہاں پہ ایک نیا لفظ، اس کی میں آپ کو بھی مشق کرواؤں گا، یہاں پہ لفظ کرواؤں گا، اس کا یہ لفظ ہے شیخہ۔ شیخہ آپ نے پڑھا ہے، جو دو زبر ہوں گے، اس کا کبھی کبھی عربی میں مطلب ہوتا ہے بڑھاپے کی حالت میں، کی حالت میں۔ یہ ابھی میں اس کی آپ کو مشق کرواؤں گا۔ اب اس خاتون کا کہا ہوا یہ جملہ آپ مکمل سمجھ سکتی ہیں، جو اس نے کہا تھا وَأَنَا عَجُوز وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بتائیے اکسا کیا مطلب ہوگا اس اور کا؟ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا شوہر بڑھاپے کی حالت میں ہے، بے شک یہ یقیناً ایک عجیب چیز ہے۔ یہ قرآن یہ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، بعد المشرقین یہ نیا لفظ ہے، دونوں مشرقوں کی دوری، یہ پیچھے گزرا نہیں، نیا لفظ ہے بعد المشرقین۔ آپ نے پڑھا تھا دو مشرق دو مغرب کا سبق پڑھ لیا تھا، بعد کا لفظ نیا ہے۔ اب یا لیت کاش کے، ہائے کاش کے، یہ ایک حسرت کا انداز ہے۔ بتائیں کیا مطلب ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین؟ ہائے کاش کے میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے، دونوں مشرقوں وہ جب کی دوری انسان کے ہوتی ہے۔ اعمال سامنے آئیں گے اس وقت یہ جملہ کہے گا۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک اور بات سمجھ لیں، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں یا آئے تو وہ میرا اور میری کا مفہوم دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ قرآن کریم میں یہ الفاظ رب قوم کے ساتھ آخر میں یا آتی ہے، لیکن یا شارٹ ہو کے مختصر ہو کے ایک زیر بن جاتی ہے وہ یا ہی، لیکن جلدی میں بولتے ہوئے یا بعض کا مخصوص جگہوں پر وہ یا ہی چھوٹی ہو کے ایک چھوٹی سی زیر بن جاتی ہے وہ یا، اس کو ہم مختصر ادا کرتے ہیں۔ اب رب بھی، میرا رب، میرا رب بھی نہیں کہا، اس کا مطلب ہے میرا رب، ٹھیک ہے۔ قومی کا مطلب کیا ہوگا بتائیں؟ میری قوم، اور نذیری، میرا میرا ڈراوا، ڈراوا، میرا میرا ڈراوا، ڈراوا کیا مطلب ہوگا؟ وعید بھی ہوتی ہے، وعید میری دھمکی، ٹھیک ہے، وعید دھمکی، میری دھمکی، عقاب ہوتی ہے سزا، تو عقابی کا مطلب کیا ہوگا؟ میری پکڑ، میری پکڑ، میری سزا۔ پکڑ۔ یہ پانچ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو چیز ابھی آپ نے سمجھی ہے، اب ان جملوں کے اندر یہ جو ابھی پوائنٹ سمجھا تھا، اس کا انتظار تھا کہ آپ سمجھ لیتے تو آپ قرآن کے اب یہ جملے بھی صحیح سمجھ رہے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو برباد کرنے کے بعد، عذاب دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ آخر میں تبصرہ کریں گے، کہیں گے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي۔ اب بتائیں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو کیسی تھی میری سزا، تو کیسی تھی تو میری پھر سزا، کیسی تھی میری سزا۔ اور آپ نے پڑھا ہے نذیر ہوتا ہے ڈراوا، اب کیا مطلب ہوگا؟ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرِي۔ تو کیسا تھا میرا ڈرانا، اللہ تعالیٰ پھر تبصرہ کریں گے، نکیر ہوتی ہے پکڑ، کیا مطلب ہوگا؟ فَكَيْفَ كَانَ تو نَكِيرِ۔ کیسی تھی میری پکڑ۔ اور ایک نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا تو مختصر یا کو چھوٹا کر دیا تھا اور کہا تھا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، کیا اور مطلب اے ہوگا؟ میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب یہاں پر جو انبیاء، ایک نبی اپنی پوری قوم کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا پیغام، یہ جو لمبا پیغام ہے، آپ اس کو عربی میں سمجھ چکے ہیں، بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہوگا یا قومی؟ اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع در حقیقت یہ دنیاوی زندگی ہے، ایک سامان ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور بے اور شک بے شک یہ مشکی کا گھر ہے۔ یہ جو نظام میں آپ اللہ کے کلام کو اللہ کی زبان میں براہ راست سمجھ رہے ہیں، کوئی ترجمہ درمیان میں نہیں، کسی کی تشریح نہیں، اللہ کا کلام آسان ہے، انسان سمجھ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور یہ آیت جب میں دکھا رہا ہوں تو ایک اور بات بتا دوں، اس آیت کے جو حصے آپ مختلف یونٹس میں پڑھ چکے ہیں 1 2 3 4، وہ اس طرح کا یا قومی 4 آج پڑھا تھا، انما هذه الحیات الدنیا 3 میں، متاع 1 میں، وان الاخرۃ 2 میں، ہی 4 میں، دار القرار 3 میں۔ یہ جو آیت ہے 4 3 1 2 4 3 کا کمبینیشن ہے۔ یہ قرآن کی ہر آیت کے بیک اینڈ پر معلم القرآن کی ریسرچ کے نتیجے میں پورے فارمولے ہیں، جس طرح کیمسٹری میں فارمولے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کی کتاب میں باقاعدہ ایک انجینئرنگ ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر کسی دن بات ہوگی۔ اس انجینئرنگ کے ذریعے جو QLB قرآنک لیونگ بلاکس ہیں، ہم دنیا میں کسی بھی سطح پر، کسی بھی ملک میں، کسی بھی دیش میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی سطح پہ، کسی بھی عمر کے لوگوں کو قرآن سمجھا سکتے ہیں، براہ راست سمجھا سکتے ہیں، عربی میں سمجھا سکتے ہیں، اور گردانوں کے بغیر، ٹرانسلیشن کے بغیر، اور ان تمام چیزوں کے جو ہمارے ہاں شکل رائج ہو چکی ہے، آسان انداز سے سمجھا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے کوئی دعویٰ نہیں ہے، عملی ثبوت یہ پروگرام ہے۔
آئیے ایک ننھی سی بات اور سمجھتے ہیں، قرآن کے قطعے سمجھیں گے اور پھر قرآن کی آیتیں ہمیں انشاءاللہ پھر سمجھ آئیں گی۔ دیکھیے ابھی آپ پڑھ رہے تھے بیتی، اس کے شروع میں فی بیتی آ گیا، فی آ گیا۔ اب مجھے بتائیں فی بیتی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے گھر میں، اور کیا مطلب ہوگا فی نفسی؟ میری جان میں، اور فی قومی؟ میری قوم میں، رؤیا ہوتی ہے خواب، تو کیا مطلب ہوگا فی رؤیا؟ میری خواب میں، فی ذکری؟ میرے ذکر میں۔ یہ الفاظ جب آپ سمجھ چکے ہیں، یہ قرآن کے قطعے، اتنی سی بات تھی۔ بیتی آج آپ نے پڑھا، فی آپ پہلے پڑھ چکے تھے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملی اور 2-4 کا کمبینیشن بنا، قرآن کریم کے یہ والے قطعے آپ کو عربی میں سمجھ آ رہے ہوں گے۔ عمر صاحب آپ بتائیں گے کیا مطلب ہوگا علی ربی؟ میرے رب پر، اور علی نفسی؟ میری جان پر، علی عینی؟ میرے نمودار ہونے پر، آنکھوں پر، میرے آنکھوں پر۔ اثر ہوتا ہے نقش قدم، کیا مطلب ہوگا علی اثری؟ میرے اثر انداز ہونے پر، اثر نقش قدم، میرے نقش قدم پر۔ جلدی سے آپ بتائیں گی عائشہ، من ربی کا مطلب کیا ہے؟ من میرے ربی۔ رب سے، اور من رحمتی؟ میری رحمت سے، من ذکری؟ میری نصیحت سے، من دینی؟ میرے دین سے۔ عمر صاحب کے دل میں خواہش آ رہی کہ یہ بھی غلطی کریں لیکن نہیں کریں گی۔ من لسانی کا مطلب کیا ہوگا؟ میری زبان سے۔ اب جلدی سے بتائیے گا، اقصا آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا فی قومی؟ میری قوم میں۔ عاطف صاحب بتائیں، جو سلائیڈ گزر گئی ابھی ایک لفظ کا مطلب ہم نے کس کا پوچھا تھا؟ فی قومی، ہاں کیا مطلب تھا فی قومی؟ میری قوم میں۔ ثابت ہوا کہ عاطف صاحب ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ سبق دیکھ رہے ہیں۔ جلدی سے بتائیے گا انا صلاتی، آپ چاروں بتائیں انا صلاتی کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک میری نماز، نماز، انا قومی، بے شک میری قوم۔ باقی حصہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں۔ اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں خود کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے عمر صاحب کا ذہن کہہ رہا ہو کہ یہ قید کیا چیز ہے سر، کہیں مجھ سے پوچھ نہ لیں۔ اگر پہلے الفاظ یاد کیے ہوتے تو قید پہ آپ کو پریشانی نہ ہوتی۔ بتائیے ذرا عمر صاحب کیا مطلب ہے ان قیدی کا مطلب ایسے کیا ہوگا؟ چیک تو کر لیتے ہیں۔ ان قیدی سر تعریف، بے شک تعریف۔ ہاں قید کا مطلب اکثر آپ بتائیں گی، قید کا مطلب کیا ہے؟ تدبیر۔ تدبیر۔ یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا تھا کہ جو پہلے الفاظ یاد کرتا جائے گا، ووکیبلری یاد کرے گا، بادام کھائے گا، قرآن کی کتاب کھولے گا، الفاظ یاد کرے گا، آگے اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب یہ آپ الفاظ سمجھ چکے ہیں، لیجئے اتنے سے سبق کے بعد قرآن کے وہ جملے آ گئے جو انتظار کر رہے تھے، آپ یہ والا نقطہ سمجھ لیتے تو اللہ کی کتاب میں رحمت سے بھری ہوئی آیتیں آپ عربی زبان میں سمجھ جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف آنے لگا ہے۔ اللہ اس سبق میں زیادہ تر اللہ کے بارے میں اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے گا، آپ چاروں سٹوڈنٹس میں سے پہلے اکثر آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا اتنے خوبصورت جملے کا، ان ربی قریب مجیب؟ بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور کیا مطلب ہوگا ان ربی غفور الرحیم؟ بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر تاکید کے ساتھ جملہ آ گیا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز اور بہت کریم ہے۔ اور پھر میرا رب کیسا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، کیا مطلب ہوگا؟ بے شک میرا رب یقیناً دعا کو سننے والا ہے۔ اور کیا مطلب ہوگا؟ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ یہ ایسا ہے میرا رب۔ بتائیں اب کیا مطلب ہوگا؟ ان ربی لطیف، انا ربی لطیف، بے شک میرا رب باریک بین ہے۔ یقیناً باریک بین ہے، مہربان ہے، رحم دل ہے، لطیف سب مفہوم میں آتا ہے۔ اب بتائیے اقصا آپ بتا رہی تھیں ان ربی رحیم ودود کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اور ان ربی لغفور الرحیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک میرا رب یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ بھی آپ کو عربی میں ہی سمجھ آئے گا۔ بتائیے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور آپ کو اپنے، یہ تو آپ کے رب کی طرف سے کہے ہوئے جملے تھے، آپ اپنے رب کے لیے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا۔ بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری پڑھیے گا۔ نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت جہانوں کے رب کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا شریک لہو، لا میں ایک چیز آپ چھوڑ گئی ہیں، قطعاً کوئی شریک نہیں۔ اس کے لیے اس پہ صحیح مسالے ڈالے ہیں۔ لا شریک لہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا قطعاً کوئی شریک نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ قرآن کے جملے سمجھ گئے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتائیے گا عائشہ کیا مطلب ہوگا؟ ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے۔
اور متین ہوتا ہے مضبوط. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ کَیْدِی متین. بے شک میری تدبیر مضبوط ہے. نوح علیہ السلام اللہ کو واسطہ دے رہے تھے ان ابنی من اہلی، جب وہ عذاب آ رہا تھا. بتائیں کیا مطلب ہے ان ابنی من اہلی؟ بے شک وہ میرا بیٹا ہے، میرے گھرانے میں سے ہے. پھر سوچیں، تھوڑا سا بہتر کریں. ان بے شک میرا بیٹا ابنی میرے گھرانے من اہلی، میرے گھرانے میں سے ہے. میرے گھرانے میں سے. اب اللہ کو پتا تھا، لیکن اس وقت عذاب کی کیفیتیں تھیں. اب بتائیے گا اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں ان عذابی لشدید. کیا بے مطلب ہوگا شک اس کا؟ میرا عذاب یقینا شدید ہے. یہ سب جملے عربی میں سمجھے اور براہ راست سمجھے. ان طلبہ نے سمجھے، گرامر نہیں پڑھی، ترجمہ نہیں پڑھا، مرفوع منصوب مجرور کی بحث میں نہیں گئے، عامل غیر عامل کا نہیں پتا، ناصب جار کیا ہوتا ہے نہیں پتا، صرف اسم مشتق جامد کی بحثوں میں نہیں گئے. یہ بحثیں طالب علم کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مفتی کی، شاعر کی، مجتہد کی، ایڈوانس لرنر کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں قرآن کریم پڑھنے والا پہلے دن ہی وہ انسائکلوپیڈیا بن جائے؟ اگر ایک ڈاکٹر 12 سال تک اسکول کالج پڑھتا ہے، پھر MBBS کرتا ہے، پھر ہاؤس جاب کرتا ہے، تو اس کو ہم پہلے ہی دن MBBS کی چیزیں نہیں پڑھاتے. قرآن کریم کو بھی آسان بنائیے. جو عربی زبان کی چیزیں ہم پڑھاتے نہیں بلکہ تھوپ دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں. سوچئے کہ وہ جب ہم پڑھا رہے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے تو 99 بھاگ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ قرآن کے الفاظ سے ہم نہیں جوڑتے، قرآن کے فلسفے سے، لینگویج کے فلسفے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس چیز سے نکلیے. اب آئیے اس سبق میں ایک ننھی سی چیز اور سمجھ لیتے ہیں. آپ کے سامنے سمجھنا کیا ہے، اب آپ سمجھ چکے ہوں گے. من کے ساتھ، لی کے ساتھ یا فی جو آپ نے پڑھا ہے، ان کے ساتھ جب یہ لا لگے گا، لی کا مطلب تھا لیے، اور لی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ میرے لیے. میرے لیے. میرے لیے. من سے منی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مجھ سے یا میرے سے. مجھ سے. اور فی سے فی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مجھ پر. مجھ پر. اور علا سے علیہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ میری طرف. مجھ پر. علا ہوتا ہے پر، مجھ پر. تو علیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھ پر. مجھ پر. اب آپ جب دیکھیں یہ قرآن کریم کا قطعے، یہ قطعے بن چکے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو سبق بتایا ہے، اب لی عملی، لی نفسی، یا عیسیٰ، انی، یہ جو قطعے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہی قطعے ابھی جملے بننے لگے ہیں. لیجئے یہ سلائیڈ انتظار کر رہے تھے، یہ قرآن کے جملے، کہ آپ یہ چیز سمجھ لیتے تو ہم آپ کو خود سمجھ آ جاتے. اس لیے آپ نے رسول اللہ 3 میں پڑھا تھا، عبداللہ 3 میں پڑھا تھا، عامل قریب الہ 1 میں پڑھ لیا تھا. جار آپ کے نئے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مددگار. غفور الرحیم 1 میں پڑھ لیا تھا. الہ ربی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ پڑھ رہے تھے. اور ذاہب ہوتا ہے جانے والا، ابھی آپ نے پڑھ لیا. یہ چونکہ آپ پڑھ چکے تھے، اب آپ کے سامنے ابھی والا جو سبق آپ نے پڑھا ہے، یہ جب آیا ملا، اب آپ کو یہ جملہ عربی میں سمجھ آتا ہوگا. بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ انی رسول اللہ. بے شک انی، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. ذاہب ہوتا ہے جانے والا. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ انی ذاہب الی ربی. بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب گھر چھوڑ کے جا رہے تھے، انی ذاہب الی ربی. اب بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا مطلب ہوگا؟ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو بے شک میں بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ بھی کہا تھا، انی مہاجر الی ربی. بے شک میں میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، انی حفیظ علیم. کیا بے شک مطلب ہے؟ میں حفاظت کرنے والا ہوں، علم والا ہوں. اور شیطان قیامت کے دن اپنے پیچھے چلنے والے سے یہ جملہ کہہ دے گا، انی بریء منک. بے شک میں اللہ تعالیٰ تم سے. میں لا تعلق ہوں تم سے، جاؤ جا کے دوزخ اپنی خود ہی جا کے اس کو برداشت کرو. انی بریء منک. اب بتائیے انی عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا، انی خالق بشرا. بے شک جیسے میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں. انا کا مطلب آپ جانتے ہیں، انا کا مطلب ہے کہ. اب کیا مطلب ہوگا؟ انی رسول اللہ. کہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور بار بار انبیاء کرام کہتے تھے بی کا مطلب ہے مجھ پر، میرے اوپر. صفا ہوتی ہے نادانی. لیس بی صفاہا کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں مجھ پر پاگل پن. مجھ پر کوئی پاگل پن نہیں ہے، میرا کوئی عقل خراب نہیں ہے. جو میں ساری دعوت دے رہا ہوں یہ ساری کی ساری حقائق ہیں. اب بتائیے جو ہاذا لی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاذا لی، یہ میرے لیے ہے. یہ میرے لیے ہے. آپ لوگ جب افطار دسترخوان پہ جائیں گے، کوئی چیز کھانی ہو تو اٹھا لیجئے گا، وہ کہے گا ہاذا لی. کوئی بات نہیں، جملہ آپ کے وہاں پہ کام آئے گا. آپ سورہ کافرون میں کہتے ہیں لی دینی. کیا مطلب ہوگا لی دینی؟ میرا دین. میرے لیے میرا دین ہے. جب آپ قرآن کے جملے سمجھ چکے ہیں تو لیجئے وہی جملے اور بڑے ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، اور آپ کے پاس 5 منٹ ہیں انشاءاللہ تعالی، اس میں ہم مزید قرآن کے بھی جملے سمجھیں گے.
یہ لیجئے گا. اب بتائیں ایک رسول لوگوں کو پکار کے کچھ کہہ رہے ہیں, وہ پکار کیا تھی وہ بھی آپ سمجھتے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں. کیا مطلب ہے یا ایھا الناس انی رسول, اے لوگو انی بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. اور اسی طرح کیا مطلب ہے یا قومی انی بریء, اے میری قوم بے شک میں اللہ سے بڑی ہوں. اور اب آپ وہ جملہ سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ جب زمین میں پیدائش سے انسان سے پہلے گفتگو کرتے فرشتوں سے تو کہا تھا, جائل کا مطلب ہے بنانے والا. کیا مطلب ہے انی جاعل فی الارض خلیفۃ, بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرعون کو جا کے ایک رسول نے جو جملہ کہا تھا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں, عربی میں سمجھتے ہیں. میں آپ کو ترجمہ کیوں پڑھاؤں, میں آپ کو اللہ کی کتاب سے براہ راست اس کو سمجھنے قابل اللہ کی توفیق سے کیوں نہ بنا دوں. بتائیں کیا مطلب ہوگا یا فرعون انی رسول من رب العالمین, اے فرعون میں رسول ہوں سب جہانوں کے رب کی طرف سے. اقصا آپ بتائیں گی یا قومی, وہ رسول لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, یا قومی محبت سے پہلے کہہ رہے ہیں ہو تو تم میری قومی, بلا کے کہہ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ میں ہوں کیا, تم مجھے سمجھتے کیا ہو لیکن ایسا نہیں ہے. بتائیں یہ باتیں مجھے اردو میں کرنے کی ضرورت نہیں, اگر میں آپ کو قرآن عربی میں سمجھا دوں تو مجھے بھی آرام مل جائے. میں لمبی لمبی تشریح تفسیر جو کرتا رہتا ہوں اردو میں, اور پھر بھی آپ میں اعتماد نہیں آتا, مجھے آرام مل جائے آپ کو اعتماد مل جائے. اقصا بتائیے یا قومی لیس بی سفاہہ ولیکنی رسول من رب العالمین کا مطلب کیا ہوگا؟ اے میری قوم نہیں ہے مجھ پر پاگل پن, بلکہ میں رسول ہوں سب جہانوں کے رب کی طرف سے. اب بتائیے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا اور کہا تھا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, بتائیں آپ عربی میں کیا سمجھی ہیں اور اس کا اردو میں مطلب بیان کر دیں. اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں سب جہانوں کا رب. فرعون نے سب لوگوں کو پکار کے کہا تھا, ملک مصر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, مصر کی بادشاہت. بتائیں کیا سوال کیا تھا مصر والوں سے؟ جی اے میری قوم کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کا تعارف کروا رہے ہیں, افصح ہوتا ہے زیادہ بہتر گفتگو کرنے والا, آپ نے یونٹ 1 میں پڑھا تھا. اب اس کا فائدہ آپ کو یہاں پہ ہوگا. وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا ہے, فصیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب بتائیں جو رسول کہہ رہے تھے یا قومی لیس بی ضلالہ, ضلالہ ہوتی گمراہی, ولیکنی رسول من رب العالمین, رسول نے ایک اور طریقے سے بات سمجھائی. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اے میری قوم نہیں ہے مجھ پر گمراہی, بلکہ میں رسول ہوں سب جہانوں کے رب کی طرف سے. بہترین.